बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेज़ ने आज बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठा लिया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को नोटिस जारी कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया गया था NA 133 में इलेक्शन कमीशन पर, और कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन धांधली करवाने और पैसे तकसीम करने में मुलव्वस है। और उस बुनियाद पर अदालत इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने कार्रवाई की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ख़िलाफ़। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पंजाब पुलिस ने रवां साल कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की हैं, आज IG पंजाब ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे लीगी माफिया, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले ताजर विंग के जो लोग हैं, उन के जो गैर कानूनी गोदाम है उन पर छापा मारा गया है। और छापा मारने के बाद वहाँ से करोड़ों रुपए के गैर कानूनी चीज़ें बरामद हुई हैं। और बदकिस्मती ये है कि वो जो माफिया है, ये जो ताजर बिरादरी है या जो ताजर विंग है, जो हमेशा से इन्वेस्टर्स रहे हैं जाती उमरा के, H ब्लॉक मॉडल टाउन के और मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के, वो साथ गैर कानूनी काम करते हैं। जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो वो एहतजाज शुरू करके रोड बंद करते हैं। क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस ने आज बतौर जज हलफ उठाया है। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनसे हलफ लिया। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक ख़ान साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़। ये 2 मेल और एक फ़ीमेल जो ऑनरेबल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने आज हलफ उठाया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस तकरीब में मौजूद थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मियाँ औरंगज़ेब हसन साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जस्टिस बाबर सतार साहब। और अब टोटल 9 जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तादाद टोटल 9 हो गई है। आज भी चार्ज लेने के बाद जस्टिस सरदार एजाज़ ख़ान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने 2 केसेस, जबकि जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़ ख़ान ने 3 केसेस की समाअत की है। और जो आज उन्होंने रेगुलर वर्किंग शुरू कर दी है। ये अभी एडिशनल हैं और उसके बाद फिर इनको जो बाद में ऑनरेबल सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ से उनको मुस्तकिल फिर तैनाती का फ़ैसला किया जाएगा। जैसे जस्टिस बाबर सतार साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनको पहले एडिशनल जज बनाया गया था और फिर उसके बाद उनको मुस्तकिल जज अपॉइंट कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ जो मामला है, और ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो आज रिपोर्ट जारी की है पंजाब पुलिस ने। अब जानते हैं कि जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत आई है, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ पंजाब में स्पेशली बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई, क्योंकि पंजाब में कोई सरकारी ज़मीन इन्होंने नहीं छोड़ी थी लीगी माफिया ने। और साबका जो हुकूमतें थी मुस्लिम लीग नून की या अकाफ लीग की एक साबका हुकूमत जो गुजरी थी, अपने लोगों को नवाजा, इन्होंने गैर कानूनी तरीके से लीज़ दिए, गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए, इन्होंने शादी हाल गैर कानूनी तरीके से बनाए, इन्होंने पेट्रोल पंप बनाए। पूरे सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पर 10-10 मुकदमे दर्ज हुए और कोई ऐसा सीनियर लीगी रहनुमा नहीं है जिसके ख़िलाफ़ महकमा एंटी करप्शन ने गैर कानूनी कब्ज़ों का, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों का मुकदमा दर्ज ना किया हो। IG पंजाब बरोज़ सरदार अली ख़ान की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। और जो पंजाब पुलिस का कहना है कि IG पंजाब बरोज़ सरदार अली ख़ान की हदायत पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कब्ज़ा माफिया से 53,516 एकड़ ज़मीन वागुज़ार करवाई है। सरकारी महकमों के साथ मिलकर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें अरबों रुपए मालियत की ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाकर मुलज़मान के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए गए। पंजाब पुलिस का कहना है कि रवां साल, ये जो 2021 है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान सूबा भर से अरबों रुपए मालियत की 53,516 एकड़ और 79,721 कनाल सरकारी और प्राइवेट जो अराजी है वो वागुज़ार करवाई गई। कब्ज़ा करने वाले मुलज़मान पर 1007 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस हुकाम ने कहा कि लाहौर में कार्रवाइयाँ करते हुए अब तक 435 एकड़ और 498 कनाल, शेखुपुरा में 6,822 एकड़,
جو زمین ہے وہ واگزار کروائی گئی اور 263 مقدمات درج کیے۔ اسی طرح سے پولیس نے گجرانوالہ کی رپورٹ دی ہے، سرگودا کی، ملتان کی، ڈی جی خان کی۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے کہا ہے کہ شہریوں کی بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کی املاک پر قبضے کرنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ قبضہ مافیا کی پشت پناہی یا معاونت کرنے والے عناصر بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایک چیز میں آئی جی پنجاب صاحب کے گوش گزار کروں گا کہ جناب جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا گلہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ 100 میں سے کسی ایک کی جو غیر قانونی قبضہ تھا وہ چھڑوا دیا گیا ہماری پولیس کی طرف سے، لیکن جو میجورٹی ہے وہ آج بھی دھکے کھا رہی ہے۔ اور ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی جب آتے ہیں تو وہ سٹیزن پورٹل پہ بھی اپنی کمپلینٹ درج کرواتے ہیں، وہ پولیس والوں کے پاس بھی ڈائریکٹ جاتے ہیں، لیکن پولیس والے ان کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیتے ہیں کہ یہ تو سول معاملہ ہے۔ تو اگر غیر قانونی جو قابضین ہیں ان کے خلاف بھی آپ نے سول معاملہ کہہ کے ٹال دینا ہے تو پھر کبھی ان کو ریلیف نہیں ملے گا، اور پھر وہ عدالتوں میں جو سول جو لیٹیگیشن ہے اس کی چکی میں وہ پستے رہیں گے۔ تو برائے مہربانی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے ایکچول نظر بھی آنا چاہیے کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری اور پرائیویٹ اراضی کو ڈیجیٹل کرنے کی جو اہم ضرورت تھی اس پر زور دیا تھا، لیکن 3 سالوں میں اس معاملے پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس کے اوپر بھی وزیر اعظم عمران خان کو دیکھنا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پنجاب حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ اور جو وزیر اعلیٰ عثمان بزار ہیں، اگر وہ جو ضمنی الیکشن تباہ کرنے سے ان کو اور کئی لوگ تو اب یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ جیسے مریم نواز نون لیگ کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، عثمان بزار بھی پاکستان تحریک انصاف کو ویسے ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے، لیکن چیزیں نظر تو آتی ہیں کہ جس طریقے سے جو ضمنی الیکشن جو مسلسل ہارنے کی ایک جو نظیر بنا دی ہے عثمان بزار نے، اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے غلط لوگوں کو ٹکٹ دے کر پارٹی کے لوگوں کو بیک پہ کر کے مافیاز کو آگے لا کے، تو وہ ساری چیزیں اب قوم دیکھ رہی ہے۔ تو عمران خان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں بڑے لیول پر کرنی ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے، الیکشن کمیشن نے پہلے فواد چودھری کو نوٹس جاری کیا تھا، اس کے بعد اعظم سواتی کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ جمشید اقبال چیمہ N133 کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جن کو اس الیکشن میں سے ٹیکنیکل بنیادوں پر کک آؤٹ کر دیا تھا اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف گھر بیٹھ گئی اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں جو مقابلہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ووٹرز گھروں سے نکلے ہی نہیں، اور 15 سے 17% ٹوٹل جو تناسب سے لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑے پیمانے پر آج بھی ووٹرز موجود ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ بطور جماعت اگر کسی کے ووٹر سب سے زیادہ ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، لیکن اگر نالائکیوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی انہی کی نالائکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں اور ان کا جو بڑا ووٹ ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جمشید اقبال چیمہ نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن دھاندلی کروانے اور پیسے لینے کے الزامات میں ملوث ہے، اور یہ الزام لگایا تھا جو جمشید اقبال چیمہ نے، وہ جمشید اقبال چیمہ اور ان کی بیوی کو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے ایک دن بعد الیکشن کمیشن پر ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جو چیمہ ہے اس کے جو اعتراضات ہیں وہ غلط ہیں اور یہ اعتراضات ہم نہیں مانتے، اور پھر 2 رکنی بینچ بنا دیا اور اس پر جو نوٹس جاری کر دیے جمشید اقبال چیمہ کو، اور اب جمشید اقبال چیمہ کے خلاف جو کیس ہے 21 دسمبر کو اس پر سماعت ہوگی، اور 21 دسمبر کو طلب کر لیا ہے جمشید اقبال چیمہ کو۔ الیکشن کمیشن نے کتنا بڑا الزام لگایا ہے پیسے لینے کا، اور اب تک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو ویڈیو سامنے آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے درخواست دی، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے درخواست دی، انہوں نے بھی ویڈیوز دی، انہوں نے بھی ویڈیو ثبوت دی ہے، لیکن 5 دسمبر کو میرے خیال میں الیکشن ہوا تھا N133 کا، اور آج 18 دسمبر ہو گئی ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ لیکن جو تنقید کرتا ہے، جب آج عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس شخص کو 5,000 روپے کے عوض ضمانت پر رہا کر رہے ہیں جس نے آنریبل چیف جسٹس گلزار صاحب، کیونکہ وہ زرداری مافیا سے تعلق رکھتا تھا، چیف جسٹس گلزار صاحب کو گالی دی تھی اور توہین آمیز کلمات کہے تھے، اور اس پر عدالتیں اگر 5,000
عوض 5,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت دے سکتی ہیں۔ تو یہاں الیکشن کمیشن ہر تیسرے سیاسی رہنما کے خلاف اگر جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دے گا تو پھر میرے خیال میں توہین عدالت کی کارروائی تو پھر عدالتوں کو چھوڑ کے پھر اداروں کو لے کے بیٹھ جانی چاہیے۔ پھر یہ معاملہ تو ایسے تو نہیں چلے گا، پھر جو تنقید ہے یا اختلاف ہے اس کی بنیاد پر پھر کارروائیاں شروع کر دی جائیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کا جو لاہور میں تاجر ونگ ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہے، اور شاہ عالم مارکیٹ ہو، اعظم مارکیٹ ہو، جتنی بڑی مارکیٹیں ہیں لاہور کی، اس میں جتنے بھی تاجر ونگ کے یا جو تاجر یونین کے صدر بنتے ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ہوتے ہیں۔ پھر جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایک اثر و رسوخ نہیں بلکہ انہی کے لوگ ہیں، اور یہ سب سے بڑے انویسٹر ہیں۔ آئے روز مریم نواز سے، شہباز شریف سے یہ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ بیسیکلی حمزہ شہباز وہ ان کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑے انویسٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے۔ آج کسٹم حکام نے پہلے ایک دفعہ وہاں پر چھاپہ مار کارروائی کی، اور گوداموں سے، ان کے گوداموں سے غیر قانونی کپڑا برآمد ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹائر جلا کے روڈ بند کر دیا تھا۔ جو مقدمے درج ہوئے تھے ان مقدموں کے خلاف کہ ہمارے خلاف مقدمے کیسے درج ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے۔ آج کسٹم حکام نے شاہ عالم مارکیٹ میں چائنا سینٹر میں گودام سے سمگل سگریٹس کی بھاری کھیپ پکڑ لی ہے، اور کسٹم حکام کے مطابق 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے غیر قانونی جو سمگل شدہ سگریٹس ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں، جو انہوں نے اپنے گوداموں میں رکھے ہوئے تھے، اور جو انہوں نے کپڑے کے گودام میں یہ غیر قانونی دھندا کرتے ہیں اور وہاں پر یہ غیر قانونی چیزیں رکھتے ہیں۔ چھاپہ مارا، ان لوگوں کو گرفتار کیا، وہاں سے 4 کروڑ مالیت سے زائد کے سگریٹ برآمد ہوئے غیر ملکی سمگلنگ کے ذریعے، جو وہاں پر انہوں نے اتنا بڑا ایک اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جب مقدمہ درج ہوا تو یہ جو مافیا ہے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، اور انہوں نے سی سی پی او لاہور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھی تاجروں نے کون سی سیاست کرنی ہے، کون سا سیاسی انتقام؟ جو آپ کے کرتوت ہیں وہ آپ نہیں بتاتے، آئے روز جو کسٹم حکام ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسٹم حکام کو یہ جتنے بھی تاجر مافیا ہیں ان سب کے گوداموں کو اگر کھولیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور یہ ایسے نہیں نون لیگ کو سپورٹ کرتے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اوپر ڈی جی کسٹم کون ہے، اور کس طریقے سے شریف خاندان اور مریم نواز کے میک اپ کا سامان کروڑوں روپے کا بغیر ڈیوٹی کے یہاں آتا ہے، اور کیسے فرانس سے ان کے پانی آتے ہیں۔ تو یہ تاجر مافیا بھی سمجھتا ہے، لیکن کبھی کبھی پھر کسٹم حکام چھوٹے لیول پر کارروائیاں کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس پر بھی ان کو تکلیف ہے اور یہ احتجاج کرنے پر آ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔